वहशी किस्त नंबर 3। आशी चुड़ैल मोटी वापस कर दे मेरा बर्गर, जवेरिया ने चीखते हुए आयशा से कहा, जो कब से उसके बर्गर पर नज़र रखे बैठी थी और बाल आखिर मौका पाकर उसकी प्लेट उचकते हुए वहाँ से भाग गई। तुमने कल उसका सैंडविच खाया था ना, वही वाला हिसाब बराबर करके गई है। ज़ैनब ने बर्गर की बाइट लेते हुए मज़े से कहा। एक सैंडविच ही तो था, हद होती है, जवेरिया ने उस राह को घूरते हुए कहा जहाँ से आयशा गई थी। हाँ, वही एक बर्गर ही तो है, छोड़ो यार, दिल बड़ा करो, दोस्त है हमारी, अगर ले लिया तो क्या हो गया, ज़ैनब उसे चिढ़ाते हुए बोली। ठीक है, फिर तुम अपना बर्गर मुझे दे दो, दोस्त हूँ ना मैं तुम्हारी, जवेरिया ने उसके बर्गर को ललचाई नज़रों से देखते हुए कहा। माही से मांग लो, उसे वैसे भी कुछ खास नहीं पसंद बर्गर। ज़ैनब ने शरारत से माहम को देखा, जो फुर्ती से अपनी प्लेट जवेरिया की पहुंच से दूर कर चुकी थी। वो उस वक्त पर्पल शर्ट ट्राउज़र में मलबूस थी और मामूल की तरह बालों को नीचे से कर्ल किया हुआ था, जो उसकी कमर पर से झूल रहे थे। जब मैं भी गायब हो जाऊंगी ना, तब जाकर तुम तीनों को मेरी कदर होगी। जवेरिया ना नज़र आने वाले आंसू साफ किए, जबकि दूसरी जानिब वो दोनों उसकी बात सुनकर तड़प उठी। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, सोच समझ कर बोला करो, माहम ने उसे डपते हुए कहा। तुम्हें मालूम है उस लड़की की, किरण के पेरेंट्स की क्या हालत है? 3 दिन हो गए हैं उनकी बेटी को गुम हुए। उसके फादर कल यहीं ऑफिस में ऊंचा ऊंचा रो रहे थे। मुझसे तो उनकी हालत बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी। और तुम अच्छे अल्फाज मुंह से निकाला करो, ना जाने कौन सा वक्त कबूलियत का हो, तुम ज़रा भी सोच समझ कर नहीं बोलती। माहम ने आखिर में फिर उसे घूरा। यार, ये सिलसिला कब तक चलेगा? पिछले 5 माह में 10 लड़कियां गायब हो चुकी हैं यूनिवर्सिटी से, और आज तक उनमें से एक लड़की भी नहीं मिली। इसके अलावा शहर में से भी 3-4 लड़कियां पुरइसरार तरीके से गायब हुई हैं। ना जाने जिंदा भी हैं या नहीं। अगर उन्हें कत्ल भी किया गया है तो किसी की लाश तक नहीं मिली है। ये कोई मामूली बात तो नहीं है, सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ज़ैनब ने तशवीश भरी नज़रों से कहा। हमारी गवर्नमेंट को अपने ऐशो इशरत से फुर्सत मिले तो आवाम का सोचे। माहम नखुसत से बोली, यहाँ लड़की गायब होती है, पुलिस रस्मी कार्रवाई करती है और फिर ये कहकर फाइल बंद कर दी जाती है कि अपने किसी आशिक के साथ भाग गई होगी। उन्हें उन लड़कियों के वालिदैन की आंखों में नज़र आती बेबसी और तकलीफ़ की क्या परवाह। सब पैसे के पुजारी हैं, किसी गरीब का कोई एहसास नहीं। माहम के लहजे में तलखी वाज़े तौर पर महसूस की जा सकती थी। खैर, ये सर शाहज़ैन कहाँ हैं? 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे। ज़ैनब ने उसके चेहरे का मज़ेदार रिएक्शन देखने के लिए उसकी तवज्जो शाहज़ैन की जानिब और उसकी तवक्को के मुताबिक माहम के चेहरे के ज़ाविये बिगड़ गए। अच्छा हुआ नहीं आ रहे, मेरी तो ज़िंदगी अजाब कर रखी है। सच कहते हैं, जब एक वाक़या कोई स्टूडेंट टीचर की नज़रों में आ जाए तो फिर उसकी खैर नहीं होती। उसी दिन से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है सर ने, पता नहीं कब जान छूटेगी इनसे, माहम ने गुस्से से कहा। जवेरिया और ज़ैनब मुस्कुराहट दबाकर उसकी बात सुन रही थीं। वो शाहज़ैन के सामने भीगी बिल्ली बनी रहती थी, खामोशी से डांट सुनती रहती थी और बाद में उन तीनों के सामने शाहज़ैन को बुरा भला कहकर अपने मन का बोझ हल्का कर लेती थी। कसूर उसका भी नहीं था। प्रेजेंटेशन वाले वाक़ये के बाद से शाहज़ैन ने तो उससे बैर ही बांध लिया था और फिर कुछ यूं भी बुखलाहट में ऊट पटांग कर जाती थी, जिस पर तकरीबन रोज़ ही उसे डांट पड़ती थी और रोज़ सज़ा भी दी जाती थी। अब तो क्लास के सब स्टूडेंट्स के लिए ये मामूल था। जब उसे डांट पड़ रही होती तो पूरी क्लास बेनियाजी से अपने काम में मगन हो जाती। जानते थे कि सर शाहज़ैन का लेक्चर हो और माहम को डांट ना पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। पापा, बस रास्ते में हूँ, थोड़ी देर तक पहुँच जाऊँगा। वो उस वक्त ब्लैक 3 पीस सूट में नक्शा तैयार गाड़ी में मौजूद था। बाल जेल से सेट किए हुए थे। हमेशा की तरह चेहरे पर नरमी थी, जो उसकी शख्सियत में मज़ीद निखार पैदा कर रही थी। उसके चेहरे के नकूश काफ़ी हद तक हारिस से मिलते थे, लेकिन आदत दोनों की अक्सर मुख्तलिफ थी। हारिस की मगरूराना और लिए दिए अंदाज के बरक्स उसकी मिजाज में नरमी थी। अगर ये कहा जाए कि वो एक हंसमुख और खुश मिजाज मर्द था तो गलत न होगा। आज इतवार को उस्मान मलिक साहब की किसी कंपनी के साथ रेस्टोरेंट में मीटिंग थी और उन्होंने अचानक सुबह उससे भी ऑर्डर जारी कर दिया कि वो भी इस मीटिंग में शरीक हो, और वो जो मुसलसल कई दिनों की थकावट की वजह से आज लंबी तान कर सोना चाहता था, अपने बाप का हुक्म सुनकर बिलबिला उठा
اور کیا نہ کرتا کہ مستق اب مجبوری میں وہی جا رہا تھا۔ رستے میں ہی تھا کہ عثمان صاحب نے کال کر دی۔ وہ ریسٹورانٹ پہلے ہی جا چکے تھے، اسے تھوڑی دیر ہی ہو گئی تھی۔ پاپا ظلم ہے یہ مجھ پر، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آ تو رہا ہوں۔ نہ جانے دوسری جانب سے ایسا کیا کہا گیا تھا جس پر وہ تڑپ کر بولا۔ وہ بات کر رہا تھا جب اچانک سے 12-13 سال کا بچہ اس کی گاڑی کے سامنے آیا۔ وارث نے جھٹکے سے بریک لگائی، گاڑی کے ٹائر بری طرح چرچرائے۔ وہ تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ بچہ ہراساں کھڑا تھا۔ بیٹا آپ کو چوٹ تو نہیں لگی نا؟ اس نے قریب آ کر نرمی سے کہا۔ علی کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میرے ساتھ رہنا، لیکن تم میری بات سنتے ہی نہیں۔ عقب سے آتی نسوانی آواز پر بے اختیار اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ قدموں نے جیسے ہلنے سے انکار کر دیا تھا، اور شاید دل نے دھڑکنے سے بھی۔ کچھ فاصلے پر ایک لڑکی بڑی سی چادر میں چہرہ ڈھانپے کھڑی تھی، سوائے سیاہ کاجل سے لبریز بڑی بڑی آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سن کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا کسی کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہو سکتی ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، اس کے دل نے سرگوشی کی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ ہوش میں کب تھا؟ ہوش میں ہوتا تو کیا وارث عثمان ملک ایسی اونچی حرکت کرتا؟ اس کے باپ کا شمار شہر کے مشہور بزنس مین میں ہوتا تھا۔ اس کا تعلق جس سوسائٹی سے تھا، اس نے لاتعداد خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن کبھی دل کی یہ کیفیت نہ ہوئی جو آج اس چادر میں لپٹی سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا کہ دل چاہ رہا تھا بس ساری زندگی اسے اپنے سامنے بٹھا کر ایسے ہی دیکھتا رہتا۔ وہ دوسری جانب سدرا مسلسل اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کر کے ناگواری سے اپنا نقاب مزید درست کرنے لگی۔ چلو علی، دیر ہو گئی ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے علی کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ ابھی بھی ساکت کھڑا اس راہ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بظاہر ٹی وی پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی، لیکن کان کچن سے آتی آوازوں پر لگے ہوئے تھے، جہاں حارث اپنی طبیعت کے برعکس اس کی ماں کو مکھن لگا رہا تھا۔ وہ بمشکل مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سن رہی تھی، جو اب کہہ رہا تھا، خالہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے چہرے پر روز بروز گلو آتا جا رہا ہے۔ مما سمجھتی ہیں کہ آپ کوئی برانڈڈ کریم یوز کرتی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں یہ آپ کی نیچرل بیوٹی ہے۔ سچ کہوں خالہ، ہماری پوری فیملی میں آپ جیسی حسین خاتون کوئی نہیں ہے۔ وہ مکمل سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات بغور سنتے ہوئے وہ پریشانی سے بولی، ہائے آپا کو ایسا لگتا ہے؟ پھر تو فیضان صاحب کو بھی یہی لگتا ہوگا کہ یہ سب میک اپ کا کمال ہے۔ نہیں نہیں، چاچو کو کھوٹے کھرے کی اچھی سے پہچان ہے، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی ان کے ہاتھ سے چمچہ لے کر ہنڈیا میں گھمانے لگا۔ لائیں مجھے دیں، یہ میں کر دیتا ہوں۔ انہیں کافی حیرت ہوئی۔ وہ ان کی کافی عزت کرتا تھا، اٹیچ بھی کافی تھا، لیکن اس طرح کچن میں آ کر ان کی تعریف کرنا اور پھر ہیلپ کرنا، ایسا تو کبھی نہیں کیا تھا اس نے۔ ہاں، وارث کی عادت تھی گھلنے ملنے کی، وہ طبیعتاً شوخ مزاج تھا، لیکن یہ حارث کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بیٹا ذرا اس میں ایک چمچ نمک ڈالنا، نمک کا ڈبہ اوپر والے کیبنٹ میں پڑا ہوا ہے۔ وہ فریج سے کچھ نکالتے ہوئے اس سے بولی۔ اس نے بڑی فرمانبرداری سے عمل کیا اور دوبارہ ہنڈیا میں چمچہ ہلانے لگا۔ اس دوران ماہم بھی کچن میں آ گئی تھی۔ نجمہ بیگم واپس آئیں اور اس کے ہاتھ میں چینی کا ڈبہ دیکھ کر بولی، بیٹا یہ تو چینی ہے، اس کے ساتھ ہی نمک کا ڈبہ پڑا تھا۔ دوسری جانب وہ ان کی بات سن کر بوکھلا گیا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر ماہم کی ہنسی چھوٹ گئی اور نجمہ بیگم بھی سمجھ گئی تھیں کہ کام خراب ہو چکا ہے۔ وہ شرمندگی سے بولا، آئی ایم سوری خالہ۔ کوئی بات نہیں، اب بتاؤ یہ مہربانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ نرمی سے کہتے ہوئے بولی، وہ میں چاہ رہا تھا کہ آج ویکینڈ ہے تو کیا میں ماہم کو ڈنر کے لیے رات کو باہر لے جاؤں؟ ساری شرمندگی ایک سائڈ کرتے ہوئے اس نے آخر وہ بات بول ہی دی جس کے لیے اتنی مغز ماری کی تھی۔ ویسے تو اسے حارث کے ساتھ بلا جھجک کہیں بھی بھیج دیا جاتا تھا، لیکن رات کو فیضان صاحب اسے کہیں جانے نہیں دیتے تھے، اور پھر آج کل شہر کے حالات بھی کچھ خراب تھے تو وہ ماہم کے معاملے میں کافی احتیاط برت رہے تھے، اور سختی سے ماہم کو رات میں کہیں بھی جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اس لیے حارث ان کو کنوینس کر رہا تھا۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، لیکن دونوں جلدی آ جانا۔ وہ دونوں کچن سے باہر نکل آئے تو ماہم نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں نمک اور چینی میں پہچان نہیں ہے کیا؟ مجھے کیا پتا تھا، دونوں ایک جیسے لگ رہے تھے۔
وہ برا مان گیا تھا۔ وہ اس کے خفا تاثرات دیکھ کر ہنس پڑی۔ تمہارے لیے کیا کیا کرتا ہوں اور تم اس طرح مجھ پر ہنس رہی ہو؟ اس نے ناراضی سے اس کی جانب پیٹھ کر لی۔ نہیں، میں تم پر نہیں ہنس رہی۔ آج فرسٹ ٹائم تم نے اس طرح کسی کو بیٹرنگ کی ہے نا، اس لیے ہنس رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کے سامنے آ گئی۔ اس وقت وہ خفا سا اتنا کیوٹ لگ رہا تھا، بے اختیار اس پر پیار آ رہا تھا۔ وہ آج حیران رہ گئی تھی کہ حارث جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، آج کسی طرح نجمہ بیگم کو کنونس کر رہا تھا، صرف اور صرف اس کے لیے۔ یہ سوچ کر ہی اس کی روح سرشار ہو گئی تھی۔ زمین پر کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ ان کاغذات کے درمیان کہیں کہیں سے مختلف لڑکیوں کی تصویریں جھانک رہی تھیں۔ تصویر میں موجود سب لڑکیوں کی عمر تقریباً 20-22 کے درمیان تھی۔ ایک شخص زمین پر بکھرے انہی کاغذات پر جھکا ہوا تھا۔ وہ ان کاغذات کو ترتیب سے رکھتے ہوئے ساتھ میں تصویروں کو بھی ایک خاص ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ سر جھکے ہونے کی وجہ سے اس کی شکل واضح نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مگن تھا جب اس کے جینز کی پاکٹ میں پڑا سیل فون تھرتھرایا۔ اس نے فوراً مشینی انداز میں اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے سیل فون نکالا اور اسے اپنے کان سے لگایا۔ ہیلو 0023 خان اسپیکنگ، اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا کہ جس پر جھٹکے سے اس نے سر اٹھایا۔ اب اس کا پورا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ ہری آنکھوں میں پہلے تشویش ابھری اور پھر ماتھے پر بل، جو اس بات کی غماز کر رہے تھے کہ مخالف نے شاید کوئی ایسی بات کر دی تھی جو اسے پسند نہیں آئی تھی۔ وہ رات کے کھانے کے بعد سب کام نمٹا کر فارغ ہوئی تو سوچا بچوں کے ٹیسٹ چیک کر لے، جو 2 دن سے پینڈنگ تھے۔ وہ اپنے کمرے میں ٹیسٹ چیک کر رہی تھی جب اس کے قریب پڑا ہوا سیل فون وائبریٹ ہوا۔ سیل فون اٹھایا تو اسکرین پر ذیشان کا نام دیکھ کر بے اختیار مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ اب یہ روز کا معمول تھا، کوئی دن ذیشان سے بات کیے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کی ساری جھجک ختم ہو گئی۔ وہ ایک گلٹ تھا، اب وہ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ان دنوں ہواؤں میں تھی۔ ذیشان کی محبت بھری باتیں اسے کسی اور ہی جہاں میں لے جاتی تھی۔ یہ احساس ہی اس کی روح سرشار کر دیتا تھا کہ وہ کسی کے لیے اتنی اہم ہے، کوئی ایسا ہے جو اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ یکدم سے اسے اپنی زندگی حسین لگنے لگی۔ ذیشان سے باتیں کرتے ہوئے ایک عجیب سا لطف محسوس ہوتا تھا، اور جب وہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی سرگوشیاں کرتا تھا تو وہ اتنی مدہوش ہو جاتی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس چلی جائے۔ وہ اب سارے ٹیسٹ ایک سائڈ پر کیے سیل فون کان سے لگائے بیٹھے بیڈ سے ٹیک لگا چکی تھی۔ نہ جانے ذیشان نے ایسا کیا کہا جس سے اس کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ آئی۔ دھیرے دھیرے رات سرکتی رہی، لیکن وہ ذیشان کی مدہوش کن باتوں میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے وقت گزرنے کا ذرا بھی احساس نہیں تھا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جو کر رہی ہے اس کا احساس اسے ضرور ہوگا، لیکن شاید تب تک وقت گزر چکا ہو۔ السلام علیکم۔ وہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب بشریٰ بیگم کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، آئیں بھابھی ہمارے ساتھ ناشتہ کریں، فیضان صاحب نے انہیں دعوت دیتے ہوئے کہا۔ نہیں فیضان، میں نجمہ سے کچھ بات کرنے آئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ یہ کہتے ہوئے وہ ماہم کو کچھ الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ خالہ جان، مما کچن میں۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ کچن کی جانب چلی گئی تھیں۔ یہ خالہ کو کیا ہوا ہے؟ اتنی افراتفری کیوں مچائی ہوئی ہے؟ اس کے بڑے بھائی احمد نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ ریلیٹیوز کی کوئی تازہ چٹخارے دار خبر دینے آئی ہوں گی۔ کیوں پاپا، صحیح اندازہ لگایا ہے نا میں نے؟ اس کے دوسرے بھائی تبریز نے شرارتی انداز میں اپنے باپ کی طرف دیکھا تو فیضان صاحب کے ساتھ ماہم بھی مسکرا دی۔ دونوں بہنوں کی عادت تھی، اگر خاندان میں کوئی بات ہو جاتی تو دونوں اسی طرح بھاگم بھاگ ایک دوسرے کے پاس جاتی تھیں۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، جب تک مل بیٹھ کر ڈسکس نہ کر لیتیں ان کو چین نہیں آتا تھا۔ ماہم کے دل میں کھد پھد ہو رہی تھی کہ نہ جانے بشریٰ خالہ اس کی ماں سے کیا کہنے کے لیے اتنی بے چین تھی۔ جب زیادہ دیر رہ نہ پائی تو نامحسوس انداز میں چیئر کھسکا کر کھڑی ہو گئی اور کچن کی جانب قدم بڑھا لیے۔ یہ ناشتہ چھوڑ کے کہاں چلی گئی ہے؟ فیضان صاحب نے اس کی عقب کو اچھمبتے ہوئے چھمبے سے کہا۔ پاپا، وہ سمجھ رہی ہے شاید خالہ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آئی ہیں، اسی لیے اب چھپ کر باتیں سننے گئی ہے۔
تبریز نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر احمد نے اسے گھورا۔ تمہارا فضول باتوں میں کچھ زیادہ دماغ نہیں چلتا؟ کیا غلط کہا میں نے؟ اس نے شرارت سے کندھے اچکائے۔ وہ کچن سے باہر کھڑی تھی جب اسے اندر سے بشریٰ بیگم کی مدھم آواز سنائی دی۔ نجمہ، اس جمعرات کو تم نے میرے ساتھ لازمی بابا جی کے پاس جانا ہے۔ تم جانتی ہو نا، اس مسئلے کو صرف وہی حل کر سکتے ہیں۔ آپا لیکن… نجمہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا لیکن انہوں نے ٹوک دیا۔ لیکن ویکینڈ کچھ نہیں، تمہیں کیا بتاؤں، مسلسل پچھلے کچھ دنوں سے سب برا ہو رہا ہے۔ عثمان صاحب بتاتے نہیں ہیں لیکن میں ان کی کیفیت دیکھ کر سمجھ گئی ہوں کہ وہ بزنس کے معاملے میں بہت پریشان ہیں۔ میں نے وارث کو حارث سے کہتے سنا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہماری کمپنی کو کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ کوئی بھی دوسری کمپنی معاہدہ نہیں کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ تم جانتی ہو، انہوں نے رازدارانہ انداز میں کہا، ایک ہفتے پہلے میرے پورشن کی بالکونی کے فرش پر خون لگا ہوا تھا۔ میں یہ بات نظر انداز کر گئی لیکن آج صبح پھر تازہ خون پڑا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ کب تک نظر انداز کروں؟ انہوں نے آخر میں سوالیہ نظروں سے نجمہ بیگم کی طرف دیکھا۔ آپا لیکن آپ نے جادو ٹونے سے دور رہنے کا وعدہ کیا تھا، یاد ہے نا؟ اور اب آپ پھر اسی طرف جا رہی ہیں۔ یہ رستہ صحیح نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، ہم کوئی اور حل ڈھونڈتے ہیں۔ نجمہ بیگم کی آواز میں پریشانی نمایاں تھی۔ اور وہ جو ہمارے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہم پر بھی تو کسی نے جادو کروایا ہے، میں تو بس اس کا توڑ کروں گی۔ بشریٰ بیگم غصے سے بولیں، آپا آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ وہ بابا جی جادو کے ذریعے سب کام کرتے ہیں۔ نجمہ بیگم نے انہیں سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ ہاں، اور جب تک میں ان کے پاس جاتی رہی تھی سب کچھ اچھا تھا، بلکہ ہماری ترقی بھی صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یاد ہے نا تمہیں، پہلے ہمارے کیا حالات تھے اور اب دیکھو کیا نہیں ہے ہمارے پاس۔ زندگی کی ہر آسائش ہمیں میسر ہے، لیکن پھر میں نے جانا چھوڑ دیا تھا تو دیکھو اب پھر مجھ پر اور میرے گھر پر زوال آ رہا ہے۔ نجمہ تم کیوں نہیں سمجھ رہی، ہمارے مسائل کا حل صرف انہی کے پاس ہے۔ بشریٰ بیگم کی ضد کے سامنے بالآخر انہیں ہار ماننی ہی پڑی۔ ٹھیک ہے چلے جائیں گے، انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ بات گھر میں کسی سے مت کرنا، اس دفعہ چھپ کر جائیں گے۔ عثمان صاحب اور میرے بیٹوں نے بزنس کے نقصان کا اسی لیے مجھ سے چھپایا ہے کہ کہیں میں پھر بابا جی کے پاس نہ چلی جاؤں، انہوں نے تاکید کی۔ ماہم جو باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی، گہری سانس لے کر سوچنے لگی، خالہ کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کسی دن ہم سب کا بڑا نقصان کر کے رہیں گی۔ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ وہ اس وقت مہرون اور ڈارک گرین کی امتزاج کے فراک ٹراؤزر میں موجود تھی اور معمول کی طرح بالوں کو نیچے سے کرل کیے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب جا رہی تھی جب کچھ فاصلے پر موجود ایک لڑکے کی مدھم آواز سنائی دی، جو اپنے ساتھی سے کسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، ادھر دیکھو، آ گیا 4 دن بعد۔ بے اختیار اس نے بھی اس جانب دیکھا جہاں شاذین نیوی بلیو جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ میں موجود تھا، جس کے اوپر بلیک جیکٹ پہنی ہوئی تھی، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح چہرے پر سنجیدگی لیے وہ اپنے مخصوص انداز میں آ رہا تھا۔ وہ انٹر ہوتے ہی ماحول پر چھا سا گیا تھا، سب لوگ بے ساختہ اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ نہ جانے اس کی شخصیت میں ایسی کیا مقناطیسیت تھی جو لوگوں کو خود بخود اس کی جانب متوجہ کر دیتی تھی۔ بھوری آنکھیں ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہوں سے ٹکرائیں، لیکن اس نے نظریں ہٹاتے ہوئے اپنی توجہ ان 2 لڑکوں پر مبذول کر لی جو اب کہہ رہے تھے، یار تم نے ایک بات نوٹ کی ہے؟ پہلے والا لڑکا بولا، جب بھی یونی کی کوئی لڑکی غائب ہوتی ہے اس کے بعد تقریباً 2-3 دن تک یہ بھی غائب رہتا ہے، اس بات کا مطلب سمجھے کیا؟ پہلے لڑکے نے سوالیہ نظروں سے اپنے ساتھی کی جانب دیکھا، جس کی یہ سنتے ہی آنکھیں چمک پڑیں۔ وہ اپنے ہونٹوں کو سکیڑ کر بولا، اوہ اس کا مطلب… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں اس کا وہی مطلب ہے جو تم سمجھ رہے ہو، لیکن کسی کو مت بتانا، ایسا نہ ہو الٹا ہم ہی پھنس جائیں، سمجھے؟ ہاں جانتا ہوں، یہ وہ دور ہے جہاں کہنے والا پھنس جاتا ہے اور کرنے والا بچ جاتا ہے۔ جبکہ ان کی یہ بات سن کر ماہم شاکڈ رہ گئی۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔